नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंसान के जहन को ताज़ा रखने के लिए, उसको राहत बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो सामान मुयस्सर रखा है वो है फूलों की सौगात। फूल एक ऐसा जरिया है जिसको देख के इंसान का दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। आपको कहना चाहेंगे कि कल 25 मार्च का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक ख़ास दिन है, जिसका बाज़ाब्ता इजहार आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया। जी हाँ, आपको पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि ख़ास दिन अगर है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर श्रीनगर में जो एशिया का सबसे बड़ा बाग गुले लाला है उसको कल खोला जा रहा है 2 साल के बाद। और इस साल यहाँ पे जो मुतल्लिका महकमा है, महकमे फ्लोरिकल्चर, उनकी कोशिशों की बदौलत, उनकी दिन रात काम करने की बदौलत इस साल का जो सीज़न है वहाँ पर 15 लाख के ट्यूलिप जो है वो देखने को मिलेंगे। 64 किस्म के ट्यूलिप वहाँ पे लगाए गए हैं। किस तरह के इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं इस बाग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, और जो मुल्क के वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करे, कश्मीर आए और ज़रूर यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन को देख के चले जाए। और साथ ही ट्यूलिप को देखने के साथ साथ वो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, उससे भी पूरी तरह से बाखबर हो जाएंगे। जी हाँ, किस तरह से महकमे फ्लोरिकल्चर ने जब इस ट्यूलिप गार्डन का आगाज हो गया उस वक्त ट्यूलिप्स की तादाद कम थी। 2 साल ये ट्यूलिप गार्डन बंद रहा, लेकिन इस साल अब इस ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख ट्यूलिप्स को देखने का मौका मिलेगा। किस तरह ये कोशिशें की गई, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब शेख फैयाज अहमद साहब, जो कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे फ्लोरिकल्चर गार्डनर्स एंड पार्कस हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखते हैं यह जनाब फारूक अहमद रातिर साहब, जो डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर गार्डनर्स एंड पार्कस कश्मीर हैं। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में जनाब शेख फैयाज अहमद साहब, आपने इफ्तिताही कलमात सुनी कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता इस चीज़ के हवाले से ट्वीट किया कि कल बाज़ाब्ता आगाज़ होगा यहाँ ट्यूलिप गार्डन का। और खुशकिस्मती की बात यह है कि आगाज़ में ट्यूलिप्स की तादाद कम थी और इस साल 15 लाख के करीब ट्यूलिप्स यहाँ पे इस सीज़न में देखने को मिलेंगे। आपको इस सिलसिले में हम आगाज़ में मुबारकबाद देना चाहेंगे। शुक्रिया जी जनाब शेख फैयाज साहब, अब जो ये 15 लाख के ट्यूलिप्स यहाँ देखने को मिलेंगे, 64 किस्म के अक़साम वहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने ले लिए हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजामात हैं महकमे की तरफ से? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने आगाज़ में कहा कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो हमारे चश्माशाही के साथ हैं, जिसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस आज ट्यूलिप में ट्वीट में कहा, जी हम उनका शुक्रिया करना चाहते हैं इसके बारे में। उसके साथ साथ हमने ये 2 साल के बाद कल 25 मार्च को ट्यूलिप गार्डन खोल रहे हैं, क्योंकि 2 साल की हालात के वजह से आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम 2 साल न खोल नहीं पाए, और हम चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट विंटर में भी आए थे और इस साल काफ़ी उम्मीद है टूरिस्टों की आने की, और वो यहाँ के बागात, खूबसूरत बागात के साथ साथ जो यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो भी यहाँ पर देखें। जी इस सिलसिले में हमने जो तैयारियां की हैं वो तकरीबन 15 लाख ट्यूलिप बल्ब्स लगाए हैं, जो कि आज तक का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पहले 3 साल पहले हमने तकरीबन 8 लाख लगाए थे, लेकिन हमने उस ट्यूलिप बल्ब को पिछले साल से भी
اور آج ہم 15 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں. ہم نے اس ایریا کو کافی بڑھایا ہے اور ہم نے 64 ڈیفوڈلز اینڈ باقی ورائٹیز اس کے ساتھ لگائی ہیں. جناب فیاض صاحب، بہت ہی آپ نے احاطہ کیا، ڈیٹیلز آپ نے دے دی اس باغ کے حوالے سے. یہی سوال لے کے جناب فاروق صاحب آپ کے پاس ہم آنا چاہیں گے. تو جو تیاریاں آپ کی طرف سے ہیں، کیونکہ باضابطہ اب سیلانیوں کے لیے اس باغ کو کھولا جا رہا ہے، یہاں پہ ٹورزم کا فلو جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن ٹورسٹ جب آتا ہے باغ کو دیکھنے کے لیے، جب وہاں پہ خوبصورتی ہے، جب وہاں پہ پھول ہوں گے تو وہ آپ کا محکمہ دیکھتا ہے، تبھی تو کشش جو ہے، کشش سیلانی کی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کا خاص رول ہے ٹورزم کو یہاں جموں کشمیر میں بڑھاوا دینے کے حوالے سے، تو کیا تیاریاں ہیں؟ سب سے پہلے فیاض صاحب آپ کا شکریہ اور سارے دیکھنے والوں کو میری طرف سے آداب. جیسے کمشنر صاحب نے فرمایا کہ ریکارڈ نمبر آف ٹیولپس اس سال ہم نے لگائے ہیں، ریکارڈ نمبر آف ورائٹیز لگائے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ ٹیولپس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سارے دلکش پھول جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، جس میں مسکریز ہیں، جس میں ہائسنس ہیں، جس میں ڈیفوڈلز ہیں، اور کچھ خاص قسم کے جو سپرنگ بلومنگ ٹریز ہیں، جس میں چیریز ہیں، جس میں میگنولیاز ہیں، جس میں فورسیتھیاز ہیں. یہ سارے اس گارڈن میں ہم کو ملیں گے. رہا سوال ایگزیکٹلی آپ کے کوشچن کا، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا پہلے گارڈن کی تیاری وچ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں، شاید یہ بس 1 مہینے کا یہ کام ہے بس، اس کے بعد شاید یہ گارڈن سال بھر بند رہتے ہیں. لیکن آپ کی پروگرام کی وسادت سے آئی وانٹ ٹو کلیریفائی اٹ فار آل مائی ویورس کہ امیجیٹلی آفٹر دا ٹیولپ شو از اوور، یہ اپریل کا مہینہ جب گزرتا ہے تو ہمارے قریب 120 باغبان جو ہیں اگلے سال کی تیاری میں لگ جاتی ہیں. بہت اچھی بات. جیسے کہ اس کی ہارویسٹنگ کے بعد اس کی پریپریشن آف دا لینڈ، فیمیگیشن آف دا لینڈ. اس کے بعد یہ جو یہاں سے ہم ٹیولپ نکالتے ہیں، ان کے بلب جو نکالتے ہیں، ان کی ڈرائنگ، پھر ان کی اسٹوریج، اور دین الٹیمیٹلی پھر پریپریشن آف دا الٹیمیٹ بڈس اور ان کو لگانا. کیا اس طرح ہم مانیں گے کہ جس طرح ایک کسان جو ہے وہ سال بھر اپنی کھیت میں کام کرتا ہے، پھر جب سال کا وہ وقت ہوتا ہے جب اس کو فصل کاٹنا ہوتا ہے تو سال بھر لگا رہتا ہے؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور آپ کی اس پروگرام کی وسادت سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ہمارے لیے اور پرٹیکولرلی ہمارے وہ جو باغبان لوگ ہیں جو سال بھر اس میں اپنا خون پسینہ لگاتے اور باغ کو تیار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے اور حوصلہ افزا بات ہے. تھینک یو سر فرام دس پروگرام. خوش آئند بات ہے جناب شیخ فیاض صاحب، جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اس میں باضابطہ یہ ذکر کیا کہ یہاں پہ جب آپ آئیں جموں کشمیر تو کشمیر میں سری نگر کے ٹیولپ گارڈن کو ضرور دیکھیں. جی، وہ موقع مت گوائیے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہاں کی ہاسپٹیلٹی ہے اس سے بھی آپ باخبر ہو جائیں گے. ایک خاص بات ہے ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے جو جڑی ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ نے اب سیلانیوں کے حوالے سے یہاں پہ واٹر کے ATMs بھی لگائے ہیں اور ROs بھی لگائے ہیں. تو کس طرح کی وہ تیاری ہے اس سلسلے؟ ہم نے وہ ٹیولپ گارڈن میں ROs بھی لگائے ہیں، واٹر فیسلٹیز بھی لگا دیے ہیں. ہم نے وہاں پر کشمیری چائے کا انتظام بھی کیا ہے اور کشمیری قہوہ کا بھی انتظام کیا ہے، تاکہ یہ ٹریڈیشن جو ہماری ہے یہ ہم دور نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے وہ اندر رکھا ہے. ہم نے 2 پوائنٹس وہاں پر یہ رکھے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ ہم رکھیں گے وہاں پر اندر ٹیولپ گارڈن کے اندر. اب جو یہ ٹیولپس یہ لگائے جاتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ٹیولپس کہاں سے منگائے جاتے ہیں اور کیا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ذخیرہ اس کا موجود ہوتا ہے یا باہر سے منگائے جاتے ہیں؟ کیا اس میں ایکسپرٹس کو لایا جاتا ہے؟ جس میں تقریباً ہمارے پاس جو لاسٹ ایئر کے کچھ کوانٹٹی موجود تھی تقریباً 9 لاکھ، اس بار ہمیں تقریباً 5.5 لاکھ 9.5 لاکھ ہمارے پاس موجود تھی کوانٹٹی، جو اس سے ہم جب ہم ٹیولپ ختم جب یہ مطلب یہ اتنے ان کے بعد 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ تقریباً چلے گا چلتا ہے. پھر ہمارے پاس ٹیولپ جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو ریسرکل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس جو بیلنس کوانٹٹی ہوتی ہے وہ ہم ہالینڈ سے منگواتے ہیں. پھر اس کو ایگریکلچر یونیورسٹی سے باضابطہ ٹیسٹ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتی ہے باضابطہ. پھر ہم ان چیزوں کو پھر جو وہاں سے کوانٹٹی
کموڈٹی آتی ہے اس کو لگاتے ہیں. فاروق صاحب، جو اب یہ ہم نے بات کی کہ جو میٹیریل ہے جو وہاں پہ لگایا جاتا ہے، تو یہ ہالینڈ سے تو کس قسم کی، جیسے 64 کائنڈس جو ہیں، 64 کے قسم جو ہیں، تو یہاں پہ جو آپ نے کام کیا اس حوالے سے، تو یہ کب لگائے جاتے ہیں؟ اس کا موسم کون سا ہے؟ یہ نارملی اینڈنگ اکتوبر اور جو نومبر کا پورا مہینہ ہے، ایون دسمبر تک جو ہے اس کا موزون ٹائم ہوتا ہے لگانے کا. جی. تو سم ویئر ان دا منتھ آف جولائی اور اگست جو ہے ہم اس کی وہ ایک ٹینڈر فلوٹ کرتے ہیں، دین وی ریسیو ٹینڈرز، اور اس کو ٹائم لگتا ہے کیونکہ شپمنٹ میں آتا ہے تو 1-2 مہینے اس کو وہاں سے بھی آنے لگتے ہیں. ایک پروگرام بلب ہوتا ہے یہ، وچ مینس کہ پلس مائنس 10-15 ڈیز اگر اس کو ہو بھی جائے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اٹ شوڈ ہیو مائنس ٹیمپریچر ڈیورنگ دا ونٹرس، کیونکہ اس کا وہ انزیمیٹک سسٹم جو ہے اس سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اینڈ الٹیمیٹلی ایٹ اے سرٹن ٹیمپریچر آف اباؤٹ 15 ڈگریز ایوریج یہ پھر بلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جناب فیاض صاحب، یہ بتائیے آپ کی جو وہاں پہ اس وقت تیاریاں ہیں، جو اب باضابطہ آپ کل سے اس گارڈن کو آپ کھول رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو اس وقت ساتھ میں اب کووڈ بھی چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی شعبہ ہے اس شعبے میں SOPs کا عمل درآمد ہے. جو سیلانی ہیں، جو عام لوگ ہیں جو باغ کا رخ کریں گے، کیا ہدایات ہیں آپ کی طرف سے ان کو اور محکمے کی طرف سے کون سی؟ اس میں ڈائریکٹر صاحب نے آلریڈی ہدایت دی ہیں میڈیا کے، پریس میں، کہ جو بھی کووڈ پروٹوکول ہیں وہ فالو کرنا ہے، اس میں ماسک لگانا ہے، باقی جو ہے وہ اس میں تو ساتھ میں آپ نے جو یہ گارڈن ہے اس کو آپ نے پولیتھین فری بھی بنایا ہے، تو کس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں، کس طرح کی نہیں لے سکتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت. جو پولیتھین یوز ہیں وہ تو اندر الاؤ نہیں ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں. ہم نے کسی ایون کنٹین بھی نہیں رکھا. جو فوڈ سینٹرز ہیں ہم نے باہر وہ لگائے ہیں، لوگ جو انسٹال کیے ہیں. ہم نے وہاں پر کیا نام ہے اس کا، فوڈ سینٹر کے بغیر بھی اور باقی چیزیں ہینڈی کرافٹ اسٹالز بھی لگائے ہیں. سارا کھانا پینا جو ہوگا وہ گارڈن کے باہر ہوگا. ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے بات ہوئی. فاروق صاحب، تھوڑا سا یہ دے دیجئے، آپ اس چیز کی وضاحت تھوڑی سی کر دیجئے کہ یہ جو ہینڈی کرافٹس کی چیزیں وہاں پہ نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جیسے آپ بات کی گئی کہ ٹولپس کے حوالے سے، اب ٹولپس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ وہاں پہ کتنی تعداد میں ٹولپس اویلیبل ہوں گے، اور کون کون سی چیزیں دیکھنے کو ملے گی سیلانیوں کا آپ کے باغ میں، یہ تفریحی سامان وغیرہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ہم جو سیلانیوں کا یہاں وزٹ ہیں اس کو پورا کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں. اینڈ نمبر 2، ان کی کنوینئنس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ہی دستیاب ہو تو اس کی بھی ہم کوشش کریں گے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو کشمیر کے ہمارے اپنی ہینڈی کرافٹس ہے اس کو بھی ہم شو کاز کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں. تو اس ضمن میں جو ڈائریکٹریٹ آف ہینڈی کرافٹس کشمیر ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس کشمیر ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے، تو وہ وہاں اسٹالز اریکٹ کر رہے ہیں جہاں پر موقع دیا جائے گا یہاں کے ڈفرینٹ ہینڈی کرافٹس والوں، چاہے اس میں شالز ہو، چاہے اس میں ووڈ کاونگ ہو، یا باقی جو ہینڈی کرافٹ سے وابستہ جو شعبے ہیں ان کو وہاں پر ایک موقع دیا جائے گا. اینڈ بسائڈ دس، جیسے کمشنر صاحب نے کہا، چونکہ گارڈن جو ہیں بیسیکلی کھانے پینے کی جگہ تو ہے نہیں، کیونکہ لوگ پھر لٹر کرتے ہیں، دے تھرو اوے آل دیز تھنگس. تو اس کے لیے بھی کچھ اسٹال جو ہیں ہم نے ریزرو کر رکھے ہیں ایز فوڈ اسٹالس، تاکہ اگر لوگوں کو کچھ کھانا پینا بھی ہو وہ ضرور کھائیں، بٹ دیر از اے سیپریٹ پلیس فار دیٹ. اینڈ یہ جو ہے اس پروگرام کی وسادت سے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ گارڈن آپ کا ہے، جتنا یہ صاف ستھرا رہے اتنا بہتر، اور اس میں برائے کرم مہربانی کر کے آپ اپنا تعاون ہمیں پیش کریں. بہت اچھی بات ہے. جی فیاض صاحب، آپ کی طرف اب رخ کرنا چاہیں گے آپ سے یہ، کیونکہ بات اپنے کی پولیتھین فری زون کے حوالے سے، دوسرا چیزوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو جو اب اس کے بغیر اب وہاں پہ جو باغ ہے، اب باغ میں اب آپ کے پاس اور بھی زمین ہے کچھ 35 ایکڑ کے قریب، جس کو آرنامنٹل چیری تھیم باغ آپ بنانا چاہتے ہیں. یہ جو 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ کیونکہ جب ٹولپ کا آغاز ہوگا اس باغ کو بنایا گیا، اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹولپ گارڈن جو ہے یہ کیسا ہوگا. پھر جب پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا یہ ٹولپ گارڈن ہے تو خوش بھی ہو گئے، ایک تو دھنگ بھی رہ گئے. تو دیکھیے کتنا اچھا کام ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آرنامنٹل چیری تھیم ہے، کیا ہے یہ آرنامنٹل چیری تھیم گارڈن جاپانی سکورا میں، جاپان میں یہ ایک چیری
گارڈنز ہیں وہاں پر اس کو جب فیسٹیول کوئی ہوتا ہے ان کو بولتے ہیں ہنامی. اسی پیٹرن پہ ہم یہ گارڈن جو ٹولپ گارڈن کے ساتھ ہمارا ایک لینڈ ہے اس لینڈ کو ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پریپون کرے گا ٹولپ سیزن کو بھی یہ پریپون کرے گا 15 یا سے 20 دن تاکہ ہمارا جو ٹورزم سیزن ہے وہ 10 مارچ سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. اس میں ہم یہ تقریباً 5000 فلاورنگ چیری ٹریز لگانے ہیں اور ہمارا یہ کیفٹیریا ایک بنے گا اور ہمارے یہ کیا نام ہے اس کا میوزیکل فاؤنٹینز لگیں گے. بہت اچھی بات ہے. اور ہماری ایک بہت ساری چیزیں لگ رہی ہیں اس میں. یہ 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے فاروق صاحب. چونکہ کمشنر صاحب کی طرف سے یہ اس طرح کے انیشیٹیوز ہے کہ باغ بنے گا اس میں وسعت دی جائے گی. 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اس وقت کیا پیش رفت ہے اس سلسلے میں اور مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مزید میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سکورا ہے اٹس اے ویری نوول کانسیپٹ. جیسے آپ نے صحیح ابھی فرمایا کہ جب ٹولپ گارڈن کی شروعات ہوئی تھی تو یہ نہیں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس عروج پر یہ گارڈن جو ہے یہ آ جائے گا بیکاز یہ گارڈن جو ہے آج پوری دنیا کے ٹورزم نقشے پر موجود ہیں کیونکہ اس گارڈن کو 2015 میں سیکنڈ بیسٹ ٹولپ ڈیسٹینیشن آف دا ورلڈ قرار دیا ہے ورلڈ ٹولپ سمٹ سوسائٹی کینیڈا کی طرف سے. تو اسی طرح سے یہ جو سکوراز ہیں سکورا مطلب ہے کہ ارلی بلومنگ چیری گارڈنز اس کی سبقت دنیا میں جاپان کو ہے اور جاپان سے یہ گارڈن جو ہے دنیا کے باقی ملکوں میں بھی چلا گئے ہیں جیسے چائنا میں جیسے یورپ میں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. انفیکٹ آج کا جو سب سے بڑا چیری گارڈن دنیا میں ہے وہ امریکہ میں ہے لیکن یہاں سے ہی یہ چلا گئے ہیں. اور بہت سارے ملکوں میں ایز اے نیو ایئر گارڈن یہ جو ہے یہ منائے جاتے ہیں اور اس فیسٹیول کو جرمنی میں ہنامی بولتے ہیں. جاپان میں بھی اس کو ہنامی بولتے ہیں. اور گاڈ ولنگ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ یہاں کشمیر میں بھی اسی پیٹرن کا ایک گارڈن جو ہے وہ بنایا جائے اور ہنامی کی طرح یہاں پر بھی کچھ کیونکہ ہمارا جو یہاں پر بھی وہ نوروز وغیرہ 21 تاریخ کے آس پاس ہوتا ہے تو اس کے پہلے 8-10 دن فاروق صاحب یہ آپ دیکھ لیجئے آپ جو اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ ہے برف میں کام کر رہا ہے اور برف میں کس طرح سے یہ ٹولپس جو ہے تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ جو آپ کے باغبان ہیں. ان کو سلام ہے ان باغبانوں کو اور ان کو خوش آمدید ہے ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے اور لوگوں کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس خوبصورت پھول موجود ہیں یہ کس طرح ہمارے سامنے آ گئے. ان کو بھی مبارکباد ہے ان باغبانوں کو جو وہاں پہ جنہوں نے برف میں کام کیا اور شاید ہم اس وقت اپنے گھروں میں بالکل رضائی کے نیچے یا کمبل کے نیچے ہم آرام کر رہے تھے لیکن ہمارے باغبان اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت یہ موجود ہے. تو جناب فیاض صاحب بات کر رہے تھے ہم ٹولپس کے حوالے سے. اس پروجیکٹ میں فاؤنڈیشن سٹون حال ہی آنریبل ایل جی صاحب لگائیں گے. جی کیونکہ اب یہاں پہ جموں کشمیر کے حوالے سے اوور آل ہم بات کریں گے. 1 سال 1.5 سال سے آپ محکمے کو دیکھ رہے ہیں. اس شعبے کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے کون سے انیشیٹیوز ہیں جیسے اگر ہم جموں کی بات کریں گے ابھی ہم نے کشمیر میں اس ایک باغ کی بات کی اب اگر جموں کے حوالے سے بات کریں گے. میں پچھلے 1.5 سال کی بات کروں گا آپ کے ساتھ. یہاں پر ہمیں کوئی سینٹر آف ایکسیلنس پروجیکٹ کوئی نہیں تھا لیکن ہم نے 2 فروری جموں میں ماڈرن فلوریکلچر سینٹر کا فاؤنڈیشن سٹون کیا. یہاں پر فلاورنگ ہائی ٹیک پروجیکٹ کوئی نہیں تھا. لاسٹ ایئر ہم نے اس کا انوگریشن کیا. اب اس پروجیکٹ کو ہم نے اپ گریڈیشن کے لیے کرنا ہے جو 5 کروڑ روپیہ کا پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ ہائی کوالٹی پلانٹنگ میٹیریل کے لیے ہے کیونکہ یہاں آج تک جو بھی یہاں پر نرسریز ہولڈرز ہیں یا پرائیویٹ کسی کو یا ایون ڈپارٹمنٹ جو ہائی کوالٹی پلانٹنگ میٹیریل ہمیں چاہیے تھا ہم سارے باہر سے لاتے تھے. اب وہ بات نہیں ہے. جب یہ پروجیکٹ تیار ہو جائیں گے ہمیں یہ میٹیریل یہیں پر ملے گا. ہمیں فلاور گروورز کے لیے ڈیمانسٹریشن ٹریننگ پروگرامز
यहीं पर कराएंगे। हमें पैकिंग सेंटर इवन स्टोरेज फैसिलिटीज इन्हीं में से हो जाएगा, सारी फैसिलिटी। ये 2 प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं हम। बागी बहू अपग्रेडेशन कर रहे हैं अंडर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट, 8 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। वो उसका हमारा कंडीशन है कि हम बाय एंड ऑफ मार्च कंप्लीट करने चाहिए। उसमें शायद 10-15 दिन डिले हो जाएगा, बट दैट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ मार्च जो प्रोजेक्ट है। एक हमारा एक बोर कैंप पार्क है जम्मू में, जिस तरह बागी बहू हमारा एक ही पार्क है, वहां पर बहुत बड़ा बोर कैंप में हम तकरीबन 250 कनाल का एक पार्क बना रहे हैं विद अ म्यूजिकल फाउंटेन और बाकी चीजें। वो 2.5 करोड़, वो भी उसका भी हमें टारगेट है कि 31 मार्च तक आप कंप्लीट कर लीजिए। वो भी हम मेरे ख्याल में 10-15 अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे। इन एडिशन टू दैट जम्मू में हम थीम गार्डन बना रहे हैं, उसका भी हम तकरीबन 2-3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट्स हमने चलाए हैं और कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम कंगन में एक रॉक गार्डन बना रहे हैं, गनवन में रोज गार्डन बना रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम थीम गार्डन बना रहे हैं ऑन वे टू पहलगाम, जब गुलमर्ग, ताकि जब टूरिस्ट गुलमर्ग जाएगा या सोनमर्ग जाएगा ऑन वे उसको थीम गार्डन मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात, ब्यूटीफुल। हम इवन माता वैष्णो देवी लोग जा रहे हैं या पत्नीटाप जा रहे हैं, हम वहां पर भी आइडेंटिफाई लैंड किया। इस साइड तो हमने सोनमर्ग साइड लैंड आइडेंटिफाई किया है, दैट इज विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो हमें अब दे रहे हैं। लेकिन इस साइड हम कर रहे हैं, उन जगहों पे हम थीम गार्डन 200 कनाल बना रहे हैं, ताकि जब टूरिस्ट आएगा वो रास्ते में इन जगहों पे ये गार्डन्स देखने चाहिए। सिर्फ ना गुलमर्ग एन रूट पे ये चीजें देखने। पिछले 1 साल में जी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, इवन मुल्क के लोगों ने बहुत तलखियां देखी, बहुत मुसीबतें देखी कोविड के हवाले से। जी अब हमें राहत देखनी है। अब अगर हमारा दिमाग जो है वो मुअत्तर होगा, हमारा जहन अगर ताज़ा होगा, वो सिर्फ इन्हीं इनिशिएटिव्स और इन्हीं फूलों की वजह से होगा जो आपने कहा, जो आपने जम्मू का जिक्र किया, जो आपने यहां पे किया, जो आप तफरीही सामान पैदा कर रहे हैं। जनाब फारूक साहब, तफरीही सामान के हवाले से जो हमने बात की, अब यहां पर इस कोविड के चलते एक और मसला सामने आ गया। वो ये है कि यहां की इकोनॉमी जो है, इक्तिसादियात जो है, उस पर भी काफी बुरा असर पड़ा। आपके पास एक मद है, फूलबानी का जो शोबा है, जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के हवाले से क्या किया जा रहा है, और एक आम आदमी जो चाहे इससे कोई आमदनी हासिल करना चाहे, उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही फरमाया आपने फयाज साहब कि यहाँ पर अभी रोज़गार के जो मौके पैदा करने जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों का एक फ़र्ज़ है, और जिसमें फ्लोरिकल्चर भी हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर लोग अपनी नर्सरीज़ जो हैं वो रेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो ये जो ऑर्नामेंटल ऑयल्स जिनको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जैसे लेवेंडर फार्मिंग है या रोज़मेरी ऑयल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह कट फ्लावर्स जो हैं, रोज़ स्पाइक्स हैं या बाकी एसोसिएटेड वैरायटीज़ हैं, जरबरा हैं, ये उनका वो काश्त कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन ऑफ फ्लावर्स, जैसे डेकोरेटिव हम बुकेज बनाते हैं या टेबल अरेंजमेंट्स होते हैं, कार डेकोरेशंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ सालों तक तो इस पर ना लोगों की नज़र थी और ना ही कोई ये उतना सीरियस चीज़ माना जाता था। लेकिन फ्लोरिकल्चर ने, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने इसमें एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, और इसमें 2-3 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। RKBY एक स्कीम है, इस तरह वेद एक स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आत्मा एक स्कीम है जिसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं उनको, वो स्कीम्स। और यहाँ का जो अपना जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट है, वहाँ से एक कैपेक्स में कुछ जो है पोर्शन रखा हुआ है ताकि हम फ्लिप दे सके इस कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को। एज ऑन डेट यहाँ कश्मीर डिवीज़न में पूरे जो जम्मू कश्मीर का, वो तो कमिश्नर साहब वो बोलेंगे, यहाँ पर हमें 2000 के फार्मर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनमें 350 जो हैं वो एक्टिव हैं,
اور ان کی اچھی خاصی جو ہے اس میں آمدنی آ رہی ہیں. میں اس پروگرام کی وسادت سے اپنے دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کا انٹرسٹ ہے اس شعبے میں آنے کا وہ ضرور آئے، بیکاز اٹس اے ایکولی لیوکریٹو فیلڈ. اور اگر ملک میں اور ملک کے باہر لوگ آپ اس کو ایک اپنا روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کشمیر کے لوگ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک موسم دیا ہے جو پھولوں اور پودے اگانے کے لیے موزوں ہیں، وہ کیوں نہ اس کی طرف آئے. تو اس میں جو ہماری وہ رجسٹریشن ہے وہ بالکل ہی سمپل ہے. ہمارے ڈسٹرکٹس میں اپنے آفیسرس ہوتے ہیں، فلوریکلچر آفیسرس، ان کے دفتر میں وہ جائے، سادے کاغذ پر وہ ایک اپلیکیشن بھرے. ایک پوائنٹ کروں گا، ان نے کہا سادے کاغذ، اب وہ ہم ساری فارمیلٹی آن لائن پہ کر رہے ہیں. اب وہ ودن 15-20 دن میں ہم آن لائن پہ وہ کر رہے ہیں. اچھا، دیٹ مینس کہ جو انہوں نے کہا کہ ابھی انیشیٹو جو ہے وہ آن لائن بھی اب اس میں جو ہے بالکل آن لائن پہ کریں گے ہم. تو یہ بتائیے آپ کے یہ جو آپ نے کہا کہ اپلائی کر سکتے ہیں، کیا کوئی مراعات کوئی وغیرہ کچھ مل سکتے جو سکیمز کے حوالے سے آپ نے بات کی؟ بالکل، میں نے آپ کو بولا کہ چاہے پلانٹ میٹیریل کا پروکیورمنٹ ہو، چاہے مینیورز کا ہو، چاہے ان کو ورمی کمپوسٹ کا کچھ وہ لگانا یونٹ ہو، چاہے ان کو کیا اس کو بولتے ہیں پالی ہاؤسز، گرین ہاؤسز جس کو بولتے ہیں، گرین پالی ہاؤسز، پالی کاربونیٹڈ ہاؤسز. تو اس سب میں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز وہ دیے جائیں گے، سبسڈیز وہ پرووائڈ کی. جناب فیاض صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی کل سے آغاز ہوگا، رش بھی ہوگا سیلانیوں کا، تو اب یہ ٹریفکنگ کے حوالے سے، پارکنگ کے حوالے سے، یا جو متعلقہ محکمہ ہے ان سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جہاں تک پارکنگ کا حوالہ ہے، ہم نے جو وہاں پر آلریڈی پارکنگ تھی اس کو ہم نے تقریباً 10 کنال کی بڑھا بھی دی ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو ٹیک، ڈائریکٹر صاحب نے آلریڈی میٹر ٹیک اپ کیا ہے ود دا ٹریفک ڈپارٹمنٹ. وی ول ٹیک کیئر. تو کمرشل جو آپ کے جو وہاں پہ یہ فیسٹیول منایا جا رہا ہے، مختصراً ایک فیسٹیول کے حوالے سے بتا دیجیے اور اپنا میسج بھی دے دیجیے. جہاں تک فیسٹیول 3 تاریخ سے ہوگا، 3 تاریخ سے 8 تاریخ تک یہ فیسٹیول ہوگا. پہلے یہ فیسٹیول ہم پہلے فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا، لیکن اس بار جو ہے یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ کر رہا ہے. یہ فیسٹیول، اس فیسٹیول میں باہر سے کچھ سنگر آئیں گے پہلے 2 دن، تو باقی 6 دن ہم یہاں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیا میسج ہے اوورال آپ کا اس ٹولپ گارڈن کے حوالے سے ملک کے عوام کو؟ میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹولپ گارڈن آئیے، 2 سال کے بعد کھل رہا ہے. بالکل. اور باقی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی دیکھیے اور ہمارے باغات باقی بھی دیکھیے. بہت بہت شکریہ. جی آپ اپنا میسج دے دیجیے. میں بھی کمشنر صاحب کی طرف اپنے جتنے وزٹرز ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس باغ کو ہم نے بہت محنت سے آپ کے لیے بنایا ہے، سجایا ہے. اس کو ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی کووڈ پروٹوکالز فالو کریں اور باغ کو لیٹر نہ کریں. شکریہ. جناب شیخ فیاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ جموں سے یہاں آئے، آپ نے ہمیں جانکاری دی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب فاروق احمد رافر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ہی کارآمد جانکاری دی پھولبانی شعبے کے حوالے سے. ناظرین محترم، ٹولپ گارڈن کے حوالے سے آپ نے ملک کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم کا کہ ٹویٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ لگا کہ انہوں نے کہا آپ سے، ہم سے کہا کہ جب بھی کشمیر دیکھیں تب ضرور یہاں پہ ٹولپ گارڈن دیکھیں. اور اس منچ سے فاروق صاحب نے اور شیخ فیاض صاحب نے آپ کو باضابطہ دعوت دی، SOPs کو فالو کرتے ہوئے ٹولپ گارڈن کو دیکھیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.